مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ روک سکو تو روک لو، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ سچائی کے وار سے، قائد کی للکار سے، سلیکٹڈ پریشان ہے غالب کے اشعار سے۔ سچائی کے وار سے، قائد کی للکار سے، سلیکٹڈ پریشان ہے غالب کے اشعار سے۔ مولانا آ گیا ہے، اب یوں ٹن کا جینا دشوار ہو گیا ہے۔ مولا لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اسٹیج پر موجود پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قائدین، قومی زعماء، زندہ دلان لاہور، اس اجتماع میں شریک بزرگان ملت، میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج لاہور میں اس فقید المثال اجتماع کے انعقاد پر میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے کارکنوں اور اس میں شامل ملک کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج مینار پاکستان کا میدان تنگی داماں کی شکایت کر رہا ہے اور اس میدان سے باہر لاہور کی شاہراہیں انسانی سمندر کی موجوں سے محظوظ ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے جذبے کو، آپ کے ولولے کو، اور سن 1940 کے قرارداد کے بعد آج اسی میدان میں مینار پاکستان کے سائے تلے آپ جس عزم اور جس عہد کی تجدید کر رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے مستقبل کے لیے یہ سنگمیل ثابت ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ میرے دوستو، جب لاہور کی شاہراہوں سے ہمارا آزادی مارچ گزر رہا تھا تو آپ نے، زندہ دلان لاہور نے ساری رات استقبال میں کھڑے گزاری تھی۔ آپ کا مجھ پر قرض ہے اور آج کے لاہور کے اس عظیم اجتماع کی وساطت سے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج بھی میرا دل آپ کے اس جذبے کی قدر اور اس کے شکریہ کے احساس سے معطر ہے، اور انشاءاللہ یہ رشتہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا۔ میرے محترم دوستو، میں آج پاکستانی سیاست کی اس نزاکت کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جس کا احساس ایک شہری کی حیثیت سے پہلے مجھے ہے، پھر پاکستان کے معاشرے میں اس احساس کو
फरोग पाते देख रहा हूं। गोजरावाला के जलसे से लेकर मुल्क के तमाम बड़े शहरों में अवाम की बेपनाह शिरकत के साथ होने वाले इज्तिमाआत और आज यहाँ लाहौर में ये फकीदुल मिसाल इज्तिमा, उससे मुझे कुछ एहसासात हो रहे हैं कि अगर ये सिलसिला जारी रहता है और पाकिस्तान के ऊपर एक नाजायज हुकूमत मुसल्लत रहती है और इस नाजायज हुकूमत के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने जो धांधली की थी, इस नाजायज इक़्तिदार के लिए उन्होंने जो एक गंदा किरदार अदा किया था, नाजायज और गैर आईनी किरदार अदा किया था, उसके जख्म अब गहरे होते चले जा रहे हैं और मैं खतरा महसूस कर रहा हूं कि कहीं आने वाले दिनों में हमें वो हालात न देखने पड़े जहां एस्टेब्लिशमेंट बमुकाबला पाकिस्तानी अवाम के नजर आए और एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएं। ये बड़े तशवीशनाक हालात होंगे। मैं आज मुतनब्बे करना चाहता हूं। मैं आज अपनी दिफाई कुव्वत को और उसकी क़ियादत को मुतवज्जह करना चाहता हूं। मैं आज एस्टेब्लिशमेंट को मुतनब्बे करना चाहता हूं कि अपने अवाम के मुकाबले के सामने से हट जाइए, अवाम को अपना रास्ता दीजिए, अवाम को इस्लामाबाद पहुंचने दीजिए। पार्लियामेंट अवाम का है, ताकत अवाम की होगी, हुकूमत अवाम की होगी, धांधली का निजाम नहीं चलेगा। नारे तकबीर, मेंढक चोर हुक्मरान मुर्दाबाद, मेंढक चोर हुक्मरान, मेंढक चोर हुक्मरान, गिरती हुई दीवार को, गिरती हुई दीवार को, बानियाजी, बानियाजी। मेरे मोहतरम दोस्तों, जख्म गहरे होते जा रहे हैं। एहसासात में गुस्से और नाराजगी का अंसर बढ़ता चला जा रहा है और हम खैर ख्वाही की बुनियाद पर समझते हैं कि हमें एक कौम की तरह रहना चाहिए। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम का नाम है। इसी अवाम में से इदारे बनते हैं, इसी अवाम में से अदलिया बनती है, इसी अवाम में से पार्लियामेंट बनती है, इसी अवाम में से फौज बनती है, इसी अवाम में से दिफाई कुव्वत बनती है। अगर इदारे एक दूसरे के मुकाबले में आते हैं, अवाम के हुकूक पर डाका डाला जाता है, तो फिर ये कौमी यकजहती कभी भी बरकरार नहीं रह सकती। और आने वाले दिनों में मैं इस पाकिस्तान के अंदर एक अनारकी देख रहा हूं। हमें अनारकी की तरफ जाने से पहले हालात को संभाल लेना चाहिए। नारे तकबीर, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी चोरों की सरकार। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज ये सारे इज्तिमाआत, ये तहरीक, ये जद्दोजहद, ये पाकिस्तान में आज़ाद जमहूरी फ़ज़ाओं के क़याम के लिए हो रही है, पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने के लिए हो रही है। और जब इसी मीनार पाकिस्तान के मुक़द्दस मकाम पर करारदाद पास की गई थी, तो एक ऐसे मुमलकत के तसव्वुर के साथ थी कि एक ताकतवर इस्लामी मुल्क जो उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करता नजर आए, जो दुनिया भर के मुसलमानों की आवाज़ बनता नजर आए, जो दुनिया भर के मजलूमों की आवाज़ बनता नजर आए,
جو دنیا بھر کے انسانی حقوق کی بات کرتا ہوا نظر آئے، لیکن آج 72 سال گزرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی کے نتیجے میں ہمارا ملک ایک غلام ملک کی طرح نظر آ رہا ہے۔ ہم اپنی آزادی کھو بیٹھ رہے ہیں۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم نے اس ملک کو آزاد رکھنا ہے، اس ملک کو عالمی اسٹیبلشمنٹ سے آزاد رکھنا ہے۔ ہم نے اپنی فوج کو ان کے دباؤ سے نکالنا ہے، ہم اپنے عوام کو، اپنی عدلیہ کو ان کے دباؤ سے نکالنا ہے۔ ایک آزاد قوم کی طرح ہم نے دنیا میں اپنی شناخت پیدا کرنی ہے، اور اس حوالے سے ہم آج محسوس کر رہے ہیں کہ وہ کشمیر جو 73 سال تک انڈیا اس کشمیر کو ہڑپ کرنے کی جرات نہیں کر سکا، آج ہندوستان نے کشمیر کو ہڑپ کر دیا، اس پر قبضہ کر دیا۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا عمران کی حکومت نے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ہم کشمیر کا تحفظ نہیں کر سکے ہیں، یا یہ کہ پھر عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا ہے، کشمیر کو بیچا ہے، انڈیا کے ہاتھ بیچا ہے۔ اور آج اگر وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے فارمولے الیکشن سے پہلے وہ نہیں دیتا رہا ہے۔ کیا مودی کے الیکشن سے پہلے وہ دعائیں نہیں دے رہا تھا کہ خدا اس کو کامیاب کرے، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ سو وہ کامیاب ہوا، اور اس کی نظر میں کشمیر کا حل یہ کہ آج ہم کشمیر پر ہندوستان کے ناجائز قبضے کو قانونی حیثیت دے رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم کشمیریوں کو آزادی نہیں دلا سکے، ہم ان کو جمہوریت نہیں دے سکے، ہم ان کو معیشت نہیں دے سکے، ہم ان کو دین اسلام نہیں دے سکے، ہم کچھ بھی نہیں دے سکے۔ کس بنیاد پر ہم نے 73 سال کشمیریوں کے خون پہ سیاست کی، ان کی عورتوں اور ماؤں کے عزت و ناموس پہ ہم نے سیاست کی؟ کس حوالے سے؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، تمام زعماء نے آپ کے سامنے اس ملک کی صورتحال بیان کی۔ پاکستان کے 72 سالوں میں پاکستان کا اسٹیٹ بینک بیان دے رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمارا بجٹ 0 سے نیچے چلا گیا ہے، سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی کم ہو گیا ہے۔ معیشت کی یہ ابتری کہ آج غریب بے روزگار ہے، مہنگائی نے اس کی کمر توڑ دی ہے، اس کی قوت خرید کو ختم کر دیا ہے۔ نوجوان کو جو ایک سبز باغ دکھائے گئے تھے، آج اس کے مستقبل کو تاریک بنا دیا گیا ہے، اس کو بے روزگار بنا دیا گیا ہے۔ تمام سرکاری اداروں سے 30 لاکھ سے زیادہ ملازمین برطرف کر دیے گئے ہیں، ادارے کھوکھلے ہو چکے ہیں، دیوالیہ ہو چکے ہیں، ملک چل نہیں رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ایک طرف حکومت نااہل ہے، ایک حکومت ناجائز ہے، پھر اس کو برقرار رکھنے کے لیے میرے دوستو، فرشتوں نے نہیں آنا، جنات نے نہیں آنا، آپ نے کردار ادا کرنا ہے، قوم نے کردار ادا کرنا ہے، جوانوں نے کردار ادا کرنا ہے، عوام نے کردار ادا کرنا ہے۔ اور آج ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ قوم بن کر ہم اس پاکستان کے مستقبل کو بچائیں اور اس کا تحفظ کریں۔ مولانا قدم بڑھاؤ، مولانا قدم بڑھاؤ۔ ہے پیڑھی آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔
میرے محترم دوستو، آج ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ پریشان ہیں، اضطراب کا شکار ہیں۔ اس ملک کا غریب، اس ملک کا مزدور، اس ملک کا کسان، اس ملک کا استاد، اس ملک کا ڈاکٹر، اس ملک کا وکیل، اس ملک کا نوجوان، اس ملک کا طالب علم، ہر ایک پریشان ہے اور اپنی زبوں حالی کو رو رہا ہے۔ اگر ہم نے ملک کو مطمئن کرنا ہے، اس کے ہر شعبے سے وابستہ لوگوں کو مطمئن کرنا ہے، تو پھر آئیں اور انقلاب برپا کریں، ہمت کریں اور انقلاب برپا کریں۔ تبدیلی اس طرح نہیں ہوگی کہ تبدیلی کے نعرے تو لگاتے رہے لیکن ہم عالمی اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کی طرف چلے جائیں۔ ہم اس ملک میں کسی کی غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی ماؤں نے کسی کا غلام بنانے کے لیے ہمیں نہیں جنا ہے۔ آپ آزاد قوم ہیں، آزادی کے جذبے کے ساتھ ہم نے اس ملک کو بھی بچانا ہے، اس کو ترقی بھی دینی ہے۔ مجھ سے پوچھا گیا ایک انٹرویو میں کہ عمران خان بھی کہتا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور وہ بھی دھرنا دے رہا تھا، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور آپ بھی دھرنے دے رہے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس وقت الیکشن کمیشن متنازع نہیں تھا، اس وقت RTS کا سسٹم بند نہیں ہوا تھا، اور اس وقت کسی جنرل آصف غفور نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء۔ یہ ساری چیزیں اس وقت نہیں تھی۔ 4 حلقوں پہ اعتراض تھا، ہم نے کہا بسم اللہ، کہا نہیں 10 حلقوں پہ اعتراض ہے، ہم نے کہا بسم اللہ، کہنے لگا 70 پہ اعتراض ہے، ہم نے کہا بسم اللہ، آخر حساب ہی ختم ہو گیا۔ دھرنے پہ آیا تو کسی نے دھرنا کرایا، حکومت میں آیا تو کسی نے حکومت دلائی۔ یہ سیاست اب آج کے بعد نہیں چلے گی۔ نعرہ تکبیر! چور حکمران سے لیں گے آزادی، ان حکمرانوں سے لیں گے، دھاندلی زدہ سرکار سے لیں گے۔ ذرا زور سے بولو، للکار سے بولو، ہم چھین کے لیں گے، ہے حق ہمارا۔ میرے محترم دوستو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جس نے اس تحریک کا آغاز کیا ہے، اور اس تحریک کے آغاز میں ہم نے جو مقاصد متعین کیے ہیں، ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے وہ مقاصد آج بیان کرنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم نے اپنے سربراہی اجلاس میں جن نکات پر اتفاق رائے کیا ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ آئین پاکستان کی اسلامی، جمہوری، پارلیمانی اور وفاقی حکومت کا تحفظ کرنا اور آئین کے اس حیثیت کو عملی شکل دینا اور عملی اقدامات کرنا۔ ہم نے اس بات پر بھی اتفاق رائے کیا کہ پارلیمنٹ کی خود مختاری ہوگی اور پارلیمنٹ کو کسی کا یرغمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ سیاست سے اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کے کردار کا خاتمہ کیا جائے گا اور ایک آزاد عدلیہ کے قیام کا تصور دیا جائے گا۔ آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے اصلاحات اور اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ عوام کے بنیادی انسانی اور جمہوری حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ صوبوں کے حقوق اور 18ویں ترمیم کا تحفظ کیا جائے گا۔
मकामी हुकूमतों का मुअस्सर निज़ाम और उसका क़याम हमारा मक़ासद में होगा। इजहार राय और मीडिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए हंगामी माशी प्लान का क़याम, ये हमारे वो बुनियादी मक़ासद हैं जिसके लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इत्तेहाद वजूद में आया है। और मैं आज आपके इस अजीम इज्तिमा में उन बुनियादी रहनुमा उसूल का ऐलान कर रहा हूँ। लेकिन ये भी बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं खबर पढ़ रहा था, किसी चैनल ने एक खबर चलाई है कि आज के जलसे में 3 से 4 हज़ार लोग शरीक हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। 3 से 4 हज़ार लोग आज के जलसे में शरीक है। ये भी वो लोग हैं जो किसी की खिदमत करते नजर आ रहे हैं। तो आज ये जलसा अगर इनके यहाँ कुछ भी थोड़ा सा कोई गैरत व हमीयत है तो मेरे ख्याल में चुल्लू भर पानी में उनको डूब मरना चाहिए। शर्म करो, हया करो, हुकूमत छोड़ दो। शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। शेम 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 शेम। और जैसे कि आपके सामने बात की गई, इंशाअल्लाह जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम मार्च करेगी और पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। हम ऐसे पार्लियामेंट पे एतमाद करने को तैयार नहीं हैं और नहीं इस पार्लियामेंट के जरिए से नाजायज हुकूमत को चलने देंगे। इसका खात्मा करके दम लेंगे और वोट का मुकद्दस अमानत वो अवाम को वापस दिलाकर दम लेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।